बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। विंग्स टू फ्लाई की 4th एपिसोड में आपको खुशामदीद। आई एम रियली लविंग दीज कॉन्वर्सेशन और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी फायदा हो रहा होगा और ये कॉन्वर्सेशन जो है वो आपको स्टिमुलेट कर रही होगी कि अपनी सोच को हम वसी करें, पॉसिबिलिटी थिंकिंग की तरफ जाएं, इम्कानात को देखना शुरू करें और खुद एतमादी पैदा करें और फैसला कन। सो अभी तक हम लोगों ने 3 कॉन्वर्सेशन हमारी हुई हैं, जिसमें हमारी पहली विजन पे थी, फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट पे हमने बात की और लास्ट जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी वो हमारी थी ओवरकमिंग बैरियर्स की। और आज जो हम थीम लेके चलेंगे वो होगा माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। अब अगर इससे पहले 1-2 सवालात होंगे, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जनाब मौजूद हैं कामरान ज़ैड रिजवी। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. Happy to meet you again. Sir, same here, sir. I'm really, looking forward to these conversation. और एक तो खैर वो जो बुक में है उनकी कॉन्वर्सेशन, उनके हवाले से बात हो रही है, मगर अभी आजकल के हवाले से जो रियलिटी में जो क्वेश्चंस वगैरह उभरते हैं, तो मुझे तो खैर डबल फायदा हो रहा है सर आपसे बात करके। Yes. Same here. वो कहते हैं ना, सीखने सिखाने का अमल हमेशा दो तरफा होता है। सर आज हमारा जो थीम है वो है माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, ठीक है। और जो लास्ट हमने बात की थी वो थी ओवरकमिंग बैरियर्स। तो मैं जो देखता हूँ कि आज का मैं जो सवाल से जो शुरू करूंगा, आई बिलीव वो आप बताएंगे बेहतर कि वो मेरे ख्याल में दोनों में फॉल करता है, वो ओवरकमिंग बैरियर्स में भी और माइंडसेट अबंडेंस में भी। सर सवाल मेरा ये है, मुझे अभी तक याद है फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं आई एम गोइंग टू बिकम अ ट्रेनर, मैं शौक मैंने सोचा कि मैं ट्रेनर बनूंगा। तो मैं अब्दुल वाहिद खान साहब सर माशाअल्लाह ताला गनी की रहमत करे उनको, तो उनके घर पे बैठा हुआ था और एक साहब थे वहाँ, एक और साहब आए हुए थे और अभी अब्दुल वाहिद खान साहब के साथ हम उनकी गुफ्तगू शुरू होने वाली थी, वो अभी कमरे में नहीं आए थे। अच्छा, वो साहब जो थे ना सर, वो डीन थे एक यूनिवर्सिटी के एंड बिग टावरिंग पर्सनैलिटी जिसको आप कहें। तो वैसी बातचीत में हुआ कि बेटा नौजवान क्या करते हो, क्या करना चाहते हो। तो मैंने उनको वैसे शौक दिलाया, मैंने बताया, मैंने कहा सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग ए ट्रेनर और मेरा शौक ये है। तो फिर सर उन्होंने जो है ना, मुझे अभी तक वो कॉन्वर्सेशन याद है, उन्होंने कहा कितनी उम्र कितनी है, मैंने कहा सर इतनी। कितना अरसा काम किए कहीं और किसी इदारे में, मैंने कहा साल 1.5 साल हुआ है। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे ना 30 साल हो गए इस पोजीशन पे, या मैं बड़ी पोजीशन में, मैंने ऑर्गेनाइजेशन का वो जो तजुर्बा है मेरा 30 साल का हो चुका, और मैंने अभी तक नहीं सोचा कि मैं इस काबिल हूं कि मैं जाके लोगों को कुछ सिखाऊंगा, और तुम अभी से ये सोच रहे हो। अच्छा, वो सर इतना मेरे दिल पे लगी बात और मुझे था कि मैं बन ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। एंड देन खैर आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद यू और वो सबके लिए। बट इस तरह की बातचीत, गुफ्तगू जो होती है ना, जिसमें हमें वेल इंटेंशन पीपल, जो मैं फोकस करना चाहूंगा सर, वेल इंटेंशन पीपल, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारे दोस्त अहबाब हों, और जो करीबी लोग होते हैं, जो हमारी टांगे नहीं खींच रहे होते हैं मगर वो हमें एडवाइस करते हैं, बेहतरीन एडवाइस कर रहे होते हैं कि नीचे आ जाओ, जमीन पे रहो। सर इस तरह की जब हम फेस कर रहे होते हैं ऑडियंस को, कभी इस तरह का वो महसूस कर रहे हो कि हमें ये चैलेंज है, सो व्हाट इज योर एडवाइस ऑन दिस सर, हाउ वुड यू आंसर टू दिस? देखिए, सबसे पहले तो सीखना जो है वो सीखने का अमल माँ की गोद से कब्र तक का है, ठीक है। और सीखने का जो बेहतरीन तरीका है वो सिखाना है। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो फिर आप सीख भी रहे होते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि किस उम्र से इंसान सीखना शुरू करता है। तो सही मानों में जब से आंख और खोलता है, होश संभालता है, चीजें देखता है, हवा से खमसा, कान से कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ देख रहा है, तो सीखने का तो अमल वहीं से शुरू हो जाता है। फिर वो इजहार की जो सलाहियत है वो बढ़ना शुरू होती है। तो मेरे ख्याल से हमारा ये फर्ज बनता है कि जो कुछ हमारे पास है, अव्वल तो हम इकरार करें कि अल्लाह की दी हुई नेमत है। जो कुछ भी है, जिंदगी है, सेहत है, इल्म है, दौलत है, जो भी है आपके पास। अच्छा, और जो कुछ आपके पास है वो एक अमानत है, और अमानत के साथ आपको करना क्या है? जो चीज़ आपको फायदा दे रही है वो आगे बढ़ाना है, जो चीज़ आपको फायदा दे रही है आगे बढ़ाना है। अब इसके लिए जैसे आपने होश संभाला, अपने अपने पैरों पे कदम, पैरों पे खड़े हुए, अब आप एक माशरे में एक जिम्मेदारी का किरदार अदा कर रहे हैं, आप
گھر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں جسے کہتے ہیں نا. تو اب یہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کی شراکت چاہیے. جب لوگوں کی شراکت چاہیے تو ان کو وہ صلاحیتیں آپ کو آگے بڑھانی ہے, وہ کچھ تو لے کے آتے ہیں, کچھ آپ کو اپنی طرف سے دینی بھی ہوتی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے. تو اگر ہم اس کو ایک فارمل ایکیڈیمک انوائرمنٹ میں دیکھیں تو اس کی تھوڑی سی لاجک یہ بن سکتی ہے کہ بھئی آپ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ سکھا رہے ہیں جس میں بہت ریسرچ کی گئی ہو, تو تعلیم اور تربیت میں کافی فرق بھی ہے. تو اگر آپ اپنے کام کو دیکھیں اور میں اپنے کام کو دیکھوں, سافٹ سکلز کی ہم بات کرتے ہیں, مینیجریل سکلز کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر بیشتر جو کمپوننٹس ہیں وہ تربیتی ہیں. اور تربیتی باتیں جتنی بھی ہیں وہ آپ اخلاق سے ریلیٹڈ ہوں یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رابطہ بنانا ہو, یہ ساری چیزیں آپ کو بہت پہلے سے آزمانا بھی شروع کرتے ہیں, آپ سیکھتے بھی ہیں اور پھر سکھاتے بھی ہیں. تو آئی تھنک ایز اے ٹرینر ان اے بیہیویئرل ڈومین یہ بالکل مناسب ہے کہ to the extent that you are successfully applying principles that you have learned, it is now obligatory that you teach those and pass them on to others around you. اوکے ٹھیک ہے. ایک ڈائمینشن تو آپ نے بتایا کہ ٹرینر اگر کوئی بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر اس کو ضروری ہے کہ وہ جو بات کرے وہ جسٹیفائڈ ہو. اور آئی ریمبر مطلب آپ کے ساتھ بھی جو گفتگو ہوئی کہ کیا سکھانا چاہتے ہو, وہ جو چیز سکھانا چاہتے ہو اس کو زندگی میں اپلائی بھی کیا ہے, وجہ سے کہ صرف جو ہے وہ آپ چمپو ٹرینر کتاب میں پڑھا اور آگے جا کے سکھا دیا, نیم اٹ ایز اے چمپو ٹرینر نا, آپ جو ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں نا, تو وہ نہیں بننا. اچھا یہ تو ہو گیا سر ایک پہلو. اچھا اب میں دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں سر, کہ جب ہمیں جو میں نے کہا نا کہ ویل انٹینشن پیپل ہمیں روکنا شروع کر دیتے ہیں, ہمیں بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی تم نہیں کر سکتے, یا تم اس قابل ابھی نہیں, تم تھوڑا سا اور سیکھ لو, تم اور ٹائم دے دو, دیکھو وقت آئے گا تو کر لیں گے. تو اس صورت میں کیا کیا جائے سر کہ جب ادب سے سنیں اور کریں وہی جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوگا, کیونکہ اگر آپ سب کو سنتے رہیں گے اس طرح سے تو آپ کہیں نہیں پہنچیں گے, کیونکہ سب کے پاس کوئی نہ کوئی رائے تو ہوتی ہے. اور میرے خیال سے آپ کا ویژن اگر کلیئر ہے اور آپ کے اندر وہ ایک کہتے ہیں نا سیلف کانسیپٹ آپ کا بن رہا ہے, آپ کا عقیدہ ہے, اور آپ نے طے کر لیا ہے کہ دشواریوں کو کیسے عبور کریں گے, تو پھر اس قسم کی جب آپ باتیں سنتے ہیں تو ان کو احترام سے سنیں بالکل. لیکن اللہ نے 2 کان سے اس لیے تو نہیں دیے نا کہ آپ 2 کانوں سے سنیں, لیکن ایک کان سے سنیں دوسرے سے باہر بھی کر دیا کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو مسٹ کیری آن اینڈ گیو ویٹ ٹو یور انر وائس. سنیں سب کی لیکن کرنی آپ کو پھر بھی اپنی ہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ اس میں لرزش نہ آئے اور ادب سے سنیں. اور وہ ایک نظریہ ہے, آپ ان کی شخصیت پہ شاید بیٹھتا ہو جو مشورہ دے رہے ہیں, آپ کی شخصیت میں نہیں بیٹھتا, ہر فرق قسم کا ہوتا ہے نا. تو اور یہ ضروری ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ایک مقصد کے تحت کر رہے ہیں, آپ ٹرینڈ اور فیشن میں نہیں آگے کر رہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارے بیٹا تم کس شعبے میں لگ گئے ہو, بھائی اس میں کوئی سکوپ نہیں ہے, انجینئرنگ میں آ جاؤ, آئی ٹی کر لو, اکاؤنٹنگ میں ہے, میڈیسن کر لو. یہ سکوپ والی بات نہیں ہے. زندگی میں سکوپ کو نہیں پرسو کرنا, زندگی میں اپنی جو ایپٹیٹیوڈس کی جو ہم نے بات کی تھی اس کو پرسو کرنا ہے, اپنے رجحان کے مطابق چلنا ہے, اپنی صلاحیتوں کو ایسی جگہ استعمال کرنا ہے جہاں دل و دماغ ایک ہو. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اللہ نے رزق ہر شعبے میں رکھا ہے, بس اتنا خیال رکھیں کہ جائز ہو. واو. So جناب I hope you're finding this conversation valuable. خاص طور پہ جو سوالات, because this is one of the very common questions that come to our mind کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں, والد صاحب روک دیتے ہیں, یا میرے کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. یہ جو کانسیپٹ آتا ہے نا سر, لوگ کیا کہیں گے, تو یہ اس کی وجہ سے ہم کافی جو ہے نا ذرا رک سے جاتے ہیں, کیسے جاتے ہیں اوور کمنگ بیریئرز کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑا ہوتا ہے. اس پہ کچھ کہیں گے سر آپ, لوگ کیا کہیں گے پہ, کیونکہ یہ جی بہت بڑا خوف. جی میرے خیال سے اگر آپ ایک ترازو رکھ لیں زندگی میں, اور وہ ہے کہ اللہ کیا کہے گا, بس ایک ترازو رکھیں آپ, اور اس کو اس محتاط رہیں کہ اللہ جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے آپ سے. سبحان اللہ. بس اگر وہ راضی ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے قدموں پہ دنیا بچھی ہوئی ہے, لوگ جو بھی کہیں پرواہ نہیں. کیا بات ہے. لیکن اگر لوگ آپ سے خوش ہیں اور اللہ آپ سے خفا ہے تو بہت خطرے میں ہے, بہت خطرے میں. تو آئی فیل کہ یہ جو آج کل بہت سا سوشل میڈیا میں کینسل کلچر بھی ہے, کچھ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, کچھ لوگوں کو گرا رہے ہیں, افواہیں چل رہی ہیں, فیک نیوز چل رہی ہے, اسکینڈلز چل رہے ہیں, ان چکروں میں بالکل نہ پڑے. آئی مین وہ آلودگی ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں فلٹر آؤٹ کر کے اپنے آپ کو صاف اپنے ٹریک پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, بی اویئر آف واٹس ہیپننگ ان دس ورلڈ, لیکن آپ کا ترازو صرف ایک ہونا ہے, اللہ کی ذات, اور کیا وہ میرے اس عمل سے خوش ہوگا یا نہیں. اور آپ کا اگر ضمیر مطمئن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے مطمئن ہے, اور اگر اللہ آپ سے مطمئن ہے تو بس پھر آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. پھر آپ کو یہ فکر کیوں ہوگی لوگ کیا کہیں. یہ تو جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے چکر میں خوار ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں. یو کانٹ پلیز آل دا پیپل آل دا ٹائم. یہ تو اگر آپ ساروں کو خوش کرنے بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے, کیونکہ یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور کچھ کو بہت تپ آئے گی. تو اگر ایسا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کچھ صحیح کر رہے ہیں. بیوٹیفل سر, بیوٹیفل. میں اس پہ بھی کچھ کہنا چاہوں گا کہ جو سوال تو بڑا آپ نے, خاص طور پہ یہ والی جو الجھن تھی نا کہ لوگ کیا کہیں گے, اس پہ تو آپ نے بڑا اچھا ماشاء اللہ جواب دیا اس پہ. اچھا, وہ جو ایک تھی آڈینس خاص طور پہ جو دیکھ رہے ہوں گے کہ میں بڑا ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا جب میری ان صاحب سے بات ہوئی. اور پھر کیا ہوا کہ سر سے میں نے مشورہ کیا, اینڈ ہی گیو می سم ایگزامپلس, جس میں کچھ لوگوں کا تجربہ اداروں وغیرہ میں بہت زیادہ نہیں تھا, بٹ اسٹل دے اسٹیبلش دیمسیلوز ایز اے ٹرینر. اور پھر انہوں نے مجھ سے سوالات کیے اینڈ آئی فاؤنڈ ویلیو ان دیٹ, اور مجھے اپنا نظر آیا کہ میں نے ٹریک کیا رکھنا ہے. مگر جو سمجھنے والی بات ہے نا مشورے میں, کہ مشورہ کس کا لینا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ مشورہ ہمیشہ ان کا لینا ہے جو کہ اس راستے میں چل چکا ہے اور اس کے پاس وہ تجربہ ہے. ہم مشورہ ان سے لے رہے ہوتے ہیں جو کہ جنہوں نے اس چیز کا کبھی مزہ چکھا ہی نہیں ہوتا. اب جیسے دو شعبے سے واقف نہیں ہوتے, وہ جی, شعبے سے واقف نہیں ہوتے. تو جس شخص نے وہ کام کبھی کیا ہی نہیں ہے, آپ اس سے مشورہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اور آپ نے ان کی باتیں نہیں سنی, وہ پھر وہی کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکالیں. اور وہ اکثر نا آپ دیکھیں گے سر, لڑکے آپس میں ان کی جاب نہیں لگی ہوئی, اب وہ کیا کہیں گے جی, کڑھائیاں کھائیں گے, بیٹھیں گے جی, محفلیں ہوں گی, اور آپس میں دونوں جاب لیس لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو مشورے دیں گے, تم یہ کر کے دیکھو, تم یہ کر کے دیکھو. آپ جا کے اس سے ملو جو اس بندے کی ریسنٹ جاب ہوئی ہے, یا ایچ آر والے کے پاس جاؤ کہ جناب کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور سر اس کا میں نے جو نکالا ہے نا یہ فارمولا, وہ یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جو آیت ہے نا یہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں کو فالو کرو جو کامیاب ہیں, اور ان لوگوں کو نہیں فالو کرو جو اس میں جس میں غضب ہوا ہے, اور وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے. اب میں اس کو دنیاوی جی, تو میں اس کو دنیاوی پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں کہ if I want to become a trainer, I must follow a person who is already a trainer. ٹھیک ہے, if I want to become a scientist, تو I should, عثمان گلزاری is not the person who can give you a suggestion کہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. So it's a very important thing کہ آپ کو جو ہے نا ایکسپرٹ کو ڈھونڈنا ہے ایڈوائس کے لیے. اور اس حوالے سے مینٹورز کا جو انتخاب ہے وہ اسی بیسس پہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, مینٹورز کا جو انتخاب ہوتا ہے. اور مینٹورز آپ سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں عمر میں, جنہوں نے وہ سفر طے کیا ہوا ہو. ایک تو وہ کلاسیکل مینٹر ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جو میڈیسن کے پروفیشن میں بہت آگے نکل گیا, اگر میڈیسن کے شعبے میں ہے تو آپ وہاں سے اپنا مینٹور ڈھونڈ لیں. اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے تو آپ اپنا مینٹور سیاست میں جو ہیں پروونشل لیول پہ, لوکل گورنمنٹ پہ یا فیڈرل لیول پہ, ان کو آپ مینٹور بنا لیں. لیکن مینٹورز صرف بزرگ نہیں ہوتے, مینٹورز جو ہیں وہ آپ کے نوجوان بھی ہوتے ہیں, کیونکہ نوجوان جن چیزوں سے واقف ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں خاص کر کے, اور جس نظر سے وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں, اور اکثریت نوجوانوں کی ہے پاکستان میں, تو اگر آپ واقف ہی نہیں ہوں گے ان کے زاویے سے, ان کی صلاحیتوں سے, اور ٹرینڈز جو ہیں وہ نوجوان بنا رہے ہیں, اور آپ بزنس میں ہیں, تو پھر آپ تو ایک بہت بڑی حقیقت 70% حقیقت سے محروم ہیں, کیونکہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ نہیں دیکھ پا رہے. تو اپنے سے جو نوجوان ہیں, آپ سے عمر میں کم ہوں, لیکن ان کا ویژن آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ جو چیز آپ کے لیے زحمت ہے وہ ان کے لیے تو بچوں کا کھیل ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں سے بھی
مینٹورز ڈھونڈیں اور ان سے بھی سیکھیں تاکہ آپ کرنٹ رہیں, ریلیونٹ رہیں اور اپنے تجربے کو ان تک منتقل کریں اور ان کی انسائٹس کو اپنے پاس لائیں. اس سے کیا ہوگا کہ جب کیا کہتے ہیں توانائی اور تجربہ ملتا ہے تو پھر ایک ایسی سمت بن کے آتی ہے کہ پھر ابنڈنس کا مزہ بھی ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے. بیوٹیفل سر. اچھا سر, ابنڈنس پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج اس ایپیسوڈ پہ. ایک اس میں واقعہ دیا گیا ہے کہ جب کتاب میں ونگز ٹو فلائی میں کہ سلمان سے ملتے ہیں یاور, اور یاور کسی ایک شخص سے ملا ہے اور وہ اپنا ایک ریسٹورینٹ چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ریسٹورینٹ چلا رہا ہے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کیوں نہیں کرتے, بہت اچھا ریسٹورینٹ چل رہا ہے, اس کو ایکسپینڈ کیوں نہیں کرتے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ کیا میں اللہ کی ناشکری کروں کہ میرے پاس اتنا اچھا چل رہا ہے, آلریڈی ایک چیز چل رہی ہے, تو میں کیوں جو ہے نا وہ ایکسٹرا جھنجھٹ پالوں اور میں کیوں ناشکری کروں کہ میں زیادہ کی خواہش کروں جب مجھے دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ سر مطلب آئی سی اٹ کہ ابنڈنس کے حوالے سے کہ وائی ڈو یو فیل کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نعوذ باللہ صرف ہم لمیٹڈ رہیں گے تبھی ہوگی, ابنڈنس کا سوچتے ہوئے بھی ہم گھبراتے ہیں. سو اس کو ذرا ایڈریس کریں. ابنڈنس کو میں اس کو دیکھتا ہوں برکت کی نظر سے. ٹھیک ہے, اور برکت جو ہے وہ ایک بہت ہی انوکھا کانسیپٹ ہے کہ انسان کو جو اس کے پاس نعمتیں ہیں اس سے جو وہ مزہ لے رہا ہے وہ کمال کا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس لاکھوں روپے ہو لیکن آپ کو شاید وہ مزہ اس سے نہ ملے جو کہ ایک شخص 100 روپے سے لے رہا ہو. تو برکت کا ایک کانسیپٹ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ابنڈنس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آدھا سچ جھوٹ سے بھی خطرناک ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس نظریے کو لے کر ہم آگے اگر بڑھتے ہیں تو آپ نے اکنامکس میں دیکھا ہوگا کہ جو اکنامکس کی روٹ ہے وہ اسکیسٹی ہے. اسکیسٹی کی بیس پہ آپ اکنامکس کا ماڈل دیکھتے ہیں جس کے اندر سپلائی اور ڈیمانڈ کی بات ہوتی ہے, اور جس چیز کی کثرت ہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے, جس چیز کی کمی ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. اینڈ اسکیسٹی پرنسپل جو ہے وہ چل رہا ہے. اب اسکیسٹی از ہاف ٹروتھ, سچ ہے لیکن آدھا سچ ہے, اور آدھا سچ جھوٹ سے بھی خطرناک ہے. تو اسکیسٹی از پروف آف ابنڈنس, کہ اگر اسکیسٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابنڈنس بھی ہے. تو مکمل جب آپ سچ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آنے لگے گا, کیونکہ پھر اب آپ کہیں گے کہ یار کون سی چیزیں ابنڈنٹ ہیں. تو میں کہوں گا مواقع ابنڈنٹ ہیں, پرابلمز ابنڈنٹ ہیں. جہاں مسائل ابنڈنٹ ہوں کثرت سے, کوئی نہیں کہے گا کیونکہ یہ مسئلے بہت کم ہیں, سب کہیں گے کہ مسئلے بہت زیادہ ہیں, تو پھر اتنی ہی زیادہ موقع بھی ہے کارآمد ہونے کے. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اسکیسٹی ہے تو ابنڈنس ہوگا. اب ابنڈنس کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو ہم لوگ تو ایک خسیس سوچ جو ہوتی ہے, سوچ کی کشادگی کیا ہے, ابنڈنٹ تھنکنگ کی بات ہو رہی ہے نا. تو آپ کا ویژن بھی بہت وسیع ہوگا اگر آپ ابنڈنٹ تھنکنگ کا شکار ہوں گے. اور اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قناعت ایک بہت ہی اچھا اور ایک نیک عمل ہے کہ بھئی جو ہے اس میں خوش رہو, جو ہے اس میں خوش رہو, یس, نہ شکرے نہ بنو, شکر گزار رہو, جو ہے اس میں خوش رہو. اچھا, اب یہ والی جو بات ہے یہ آدھا سچ ہے, یہ آدھا سچ ہے, اور ہم اس آدھے سچ میں کمبل ہو جاتے ہیں. مکمل سچ تو یہ ہے کہ جو ہے اس میں خوش رہو اور مزید کی طلب کرو. اب جب آپ مزید کی طلب کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نیت کی بات تو ہے نا. اب نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ آپ آج صرف اپنے گھرانے کے لیے کام آ رہے ہیں, آپ اپنے محلے کے لیے کام آنا شروع ہو جائیں, آپ اپنے علاقے کے لیے کام آنا شروع ہو جائیں. تو اپنی ذات سے آپ کتنے لوگوں تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو آپ کی سوچ میں آ سکتا ہے, آپ اس کو ضرور کریں. اور اگر آپ نے ایک خواب دیکھ لیا اور آپ اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تو اب آپ دنیا کو اس نعمت سے محروم کر رہے ہیں اپنی کاہلی کی وجہ سے. اگر آپ نے تصور ہی نہیں کیا کوئی بات نہیں,
اور اگر آپ تصور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک دلیل موجود ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے اندر وہ پنہا صلاحیتیں ہیں۔ اب جب آپ کو یہ احساس ہو جائے اور پھر بھی آپ نہ کریں، تو یہاں پر پھر کفران نعمت ہو رہی ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ اپنی صلاحیت سے محروم کر رہے ہیں۔ اب میں اور آپ اگر دیکھیں تو یوٹیوب پہ اور زوم پہ اور فیس بک پہ کیوں آتے رہتے ہیں ویڈیو کے اوپر؟ تاکہ ہماری رسائی ہو، ہماری نہیں، ہمارے جو خیالات ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ وہ خیال ہیں جو ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ اور اگر آج کووڈ ہے اور کلاس روم سیشنز کم ہو گئے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اطلاع نہ پہنچتی ہو؟ اس بہانے پہنچ رہی ہے۔ تو ابنڈنس کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کووڈ میں جب فزیکل سیٹنگ میں سیشنز کم ہو گئے ہیں، تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ آج میدان میں اترے ہیں اور کتنوں کی آگاہی بڑھی ہوئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ تھرو دی انٹرنیٹ کتنی کنیکٹیوٹی میں اضافہ ہوا ہے، کتنے دور دراز علاقوں تک پروگرامز ہو رہے ہیں۔ ایک وقت میں آپ دیکھیں 2 گھنٹے کے سیشنز میں 5 سے 6 شہر سے لوگ 30 کے قریب ایک گفتگو میں محو ہو جاتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک ہو رہا ہے، اور ابھی کیونکہ تبدیلی کا سلسلہ ہے تو ٹرانزیشن میں کیوس تو ہوتی ہے۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں آج کل بڑا افراتفری کا سما بنا ہوا ہے، بیکاز پیپل آر ناٹ فیملیئر ود دی آن لائن میتھڈالوجی۔ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ ورک فرام ہوم کے لوگ اتنے عادی ہو جائیں گے، جب اگر نارمیلٹی کی بات شروع بھی ہوگی تو لوگ کہیں گے سر ہائیبریڈ رکھیں، کیونکہ گھر میں کام کرنے کا اپنا وہ ہے اور آفس میں اپنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایکولوجیکلی فرینڈلی بھی ہو جاتا ہے۔ تو ابنڈنس کے اندر یہ پہلو ضرور آتے ہیں کہ آپ کی سوچ میں ابنڈنس اس لیے بھی ہو کیونکہ ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور ریسورسفلنس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ انسان اپنی کریٹو صلاحیتوں کو استعمال کرے، ریسورسفل ہو اور ریسورسز کو استعمال کر رہا ہو۔ تو جب ریسورسز کی بات ہوتی ہے تو آپ یہ بھی تو دیکھیں ٹائم کیا ہے، لوگ اور آبادی دنیا کی ماشاءاللہ اچھی خاصی بڑی ہے، تو دیٹ از دا نمبر آف مین آورز وی ہیو۔ تو پاکستان کے پاس سب سے بڑا ریسورس ہم کہتے ہیں ہیومن ریسورس۔ اب اگر آپ ورکنگ پاپولیشن کو دیکھیں جو کہ 100 ملین تو ہے ہی، ٹھیک ہے، اب 100 ملین ملٹیپلائڈ بائی 8 hours a day اگر پروڈکٹیولی ڈپلوئڈ ہے، ہاؤ مینی hours does Pakistan have productive time? Beautiful, sir. 8 hours multiplied by 100 million. 800 million hours a day کے ساتھ آپ کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں اگر الائن کر لیں اپنے آپ کو؟ اور اگر یہ پاپولیشن جس کو ہم ٹائم کہتے ہیں، اس اتنے بڑے وقت کو ہم صحیح استعمال نہ کر پائے تو پھر کتنا بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ توانائی آپ نے اس کو چینلائز نہ کیا تو یہ توانائی بربادی کا باعث بن جائے گی۔ تو ابنڈنس تو ہے۔ Beautiful, sir. Wonderful. So آدھا سچ جھوٹ سے، ہاں آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ جو بات تھی، جو کوشچن بھی تھا کہ علی نام تھا اس کا جو ریسٹورینٹ اونر، اس کتاب میں دیا گیا کہ قناعت آدھا سچ ہے، اور یہ بھی ایک آدھا سچ ہے کہ اگر میں کہوں گا دونوں کو دیکھا جائے تو اگر ایک بندہ صرف رہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نقصان میں، اور ایک بندہ صرف فیوچر کا سوچ جا رہا ہے کہ میں نے بہترین ہونا ہے اور شروع اس میں خوش نہیں ہے، تو وہ بھی بہت بیکار ہے۔ تو آپ نے اس کو بڑا واضح کیا کہ جو ہے اس پہ شکر ادا کرنا ہے اور پھر آگے کے لیے کوشش کرتے رہنا، اس کو بہتر سے بہتر کوشش کرتے رہنا ہے۔ اسکاسٹی میں اگر آپ کا ویژن وہاں لے جا رہا ہے، اگر ویژن نہیں ہے، ویری امپورٹنٹ۔ ہاں اگر ویژن میں نہیں ہے تو پھر آپ پہ ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے۔ آپ پہ لاگو تو اس وقت ہوگا نا اگر آپ نے سوچ لیا تو بس سمجھ لیں آپ پھنس گئے۔ اچھا اب سر اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے سر، اس میں بلکہ ذکر بھی ہے کہ پاورٹی کا ذکر ہوتا ہے سر، ٹھیک ہے، اور سلمان عادل بتاتے ہیں یاور کو کہ پاورٹی از ناٹ لیک آف ریسورسز، پاورٹی از لیک آف اویئرنیس، ٹھیک ہے، وسائل کی کمی کا نام جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس پہ آپ غربت جو ہے اس کو بہت بڑا ٹاپک ہے، اور ایک نظریہ جو میں واقعی اس پہ غور کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی وسائل کی کمی کو غربت نہیں کہتے، لیک آف چوائسز کو کہتے ہیں۔ اور چوائسز جو ہیں وہ ہم کریں گے تو چانسز لیں گے تو چینج آئے گا۔
ٹھیک ہے. تو یہ میں عماد رضوی میرے بیٹے سے میں نے یہ سنا تھا ابھی حال میں, وہ ایک خطاب کر رہا تھا, تو he said 3 C's: choices, chances, changes. تو اگر ہم چوائس کا استعمال کریں گے تو کیسے کریں گے اگر ہم آگاہ نہ ہوں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. وہ کہتے ہیں نا بھائی میں نے یہ نہیں کیا, میں مجبور تھا. تو مجبوری ایک با اختیار انسان, ہم بے اختیار تو نہیں پیدا ہوئے, ہم تو با اختیار پیدا ہوئے. تو ایک با اختیار انسان کیوں اپنے آپ کو بے اختیار کر دیتا ہے رضاکارانہ طور پہ؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ اس کو بتایا نہیں گیا ہے, اس نے کھوجا نہیں ہے, اس کو وہ موقع نہیں ملے. تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ تبھی علم کی روشنی پھیلانا, تاکہ لوگوں کو نظر آنے لگے کہ ان کے سامنے کون کون سے آپشنز ہیں. جہاں آپشنز نظر آنا شروع ہوں گے, کون ہے جو لیٹا رہے گا اور اپنی قسمت کو روئے گا؟ آپشنز تو دکھاؤ اس کو, اور یہ بتاؤ اس کو, یقین دلاؤ کہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں, اور وہ حاصل اتنا کرو جتنا سوچ سکتے ہو. اب سارے کے سارے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے, سارے کے سارے CEOs نہیں بننا چاہتے. جس کے اندر جو امیجنیشن کی کیپیسٹی وہ دیکھ رہا ہے, بس اس حد تک جائے. ورنہ تو امیجنیشن کو تو آپ ریسپانسبلی بھی یوز کر سکتے ہیں نا, مکھی پہ بیٹھ کے مریخ بھی پہنچ سکتے ہیں آپ. Beautiful. تو but you've got to be responsible when you see the vision, and that's why you must share it so that you take that responsibility for it. So the key is choices. مجبوری جو ہے when you don't see the way, جب کو راستہ نظر نہیں آتا. میں واقعی آپ کی بات سے لیٹ کروں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے یہاں سے کوئی ایک جگہ پہ جانا ہے, E11 جانا ہے فار ایگزامپل, میں نے G10 سے, اور مجھے پتا ہو کہ ایک ہی راستہ ہے اور وہاں پہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. So that state would be جو ہے وہ ایک نیگیٹو اسٹیٹ یا اسٹریس والی ہوگی. بٹ جب مجھے معلوم راستہ بند ہے جی, میں واپس آ گیا, جب مجھے پتا ہے کہ راستے بہت سارے موجود ہیں وہاں پہ جانے کے لیے اور میں اس کا انتخاب بھی کر سکتا ہوں. So that awareness جو ہے نا, that feeling that gives you the abundance والا جو سوچ ہے. Wonderful sir. کلوزنگ کرتے ہوئے ایک اور واقعہ جو اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے, that is one of my favorite ones sir. یہ تھا سر کہ ہوتا کیا ہے کہ یاور خان جو ہے فرسٹ ٹائم ملتا ہے سلمان سے. سر یاور سر فرسٹ ٹائم ملتا ہے سلمان سے, اور سلمان سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو سلمان اسے پوچھتا ہے یاور سے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. تو یاور کہتا ہے کہ میں ٹرینر بننا چاہتا ہوں. دیکھا اچھا ٹھیک ہے, ہو از یور ٹارگیٹ آڈینس؟ تو یاور آگے سے کہتا ہے کہ مائی ٹارگیٹ آڈینس از اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز. تو پھر سلمان آگے سے کہتے ہیں کہ وائی ڈونٹ یو تھنک آف سرونگ ٹو دا ٹاپ آرگنائزیشنز. تو پھر آگے سے جو ہے وہ آگے سے یاور کہتا ہے کہ جی وہاں پہ آپ لوگ ہیں نا. سو دیٹ تھنگ جو ہم نے پہلے بھی آئی بلیو ڈسکس کیا اس میں, تو آگے سے جو جواب اس کو آتا ہے وہ تھا کہ اگر تم ان کو سرو کرنا شروع کر دو گے, ٹاپ والوں کو, ایک اگر تم اپنے آپ کو قابل بنا لو گے, تو یہ والے جو ہیں یہ خود بخود تمہیں ان کو بلائیں گے. اور اس پہ آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی, if you don't aim for world class you remain third class. تو یہ ابنڈنس سے میں نے کہا ریلیٹڈ بھی ہے. تو اس کو ذرا میں کلوزنگ کے وقت جو ہے دوبارہ ری ایمفسائز کرنا چاہ رہا تھا سر, کہ اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں کہ ہم لوگ چھوٹا کیوں سوچتے ہیں. جب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فوری طور پہ ہم چھوٹا خواب کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ بس میں یہ کر لوں یا اتنا کر لوں, ہم بڑے چیزوں پہ نہیں سوچ رہے ہوتے. اس پہ سر ذرا پلیز. ابنڈنس کا سبق, ابنڈنس لفظ لے لے اور اس کو اپنے شعور میں رکھتے ہوئے آپ سورہ رحمان کا مطالعہ کریں, اور آپ کو ابنڈنس کی مثالیں مل جائیں گی میکرو میں اور مائکرو میں, اور کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ابنڈنس میرے خیال سے بہت وسیع انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ رحمان میں دے دی. اینڈ آئی آنیسٹلی فیل کہ ہمیں ہمارا سر شکر میں جھک جائے گا جب ہم اس کی نعمتوں کا وہ جو جھلکیاں اس نے دی ہیں قرآن کے اندر, کائنات کی اور آسمانوں کی اور ستاروں کی, اور تو جتنا ہم اس طرف غور کر رہے ہوں گے اپنے گرد, تو ہمیں احساس ہوگا یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں گنوا رہا ہے, کیونکہ یہ اس نے ہمیں عطا کی ہیں. ہمیں سے مراد مجھے, میرے لیے آسمان بھی میرے لیے ہے, پوری دنیا آباد کی ہے میرے لیے کی ہے. میں ہوں تو دنیا ہے, میں نہ ہوں تو دنیا ہو نہ ہو مجھے کیا پتا. تو اسی طرح میرے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, اور ہر
زندہ شخص کے لیے جو ہوش میں ہے اور جو اس کی عظمت کا اقرار کر رہا ہو, کیونکہ ہر شخص اگر آپ دیکھیں, تم ہو تو دنیا ہے, تم نہیں تو کچھ نہیں. جہاں جاتے ہو وہ جگہ زندہ ہو جاتی ہے. تو اب آتے ہیں ورلڈ کلاس کی طرف, اور آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ بہتر سے بہتر صحبت کو اختیار کریں, بہتر سے بہتر معیار سے اپنے آپ کو ملائیں؟ کس نے روکا ہے؟ بیریئر تو یہاں ہے نا. کل ہم بیریئرز کی بات کر رہے تھے, تو وہ رکاوٹیں عموماً ہم ایکسٹرنل دیکھتے ہیں, لیکن ہوتی یہاں ہے. مینٹل بیریئرز, فیئر از اے بیریئر آلسو. یار میں ان کے قابل ہوں نہیں ہوں. ارے بھائی, تم جاؤ, ان سے ملو, ان سے بات چیت کرو, ان سے سیکھو, ان کے معیار کو سمجھو, اور اگر دیکھتے ہو کہ ابھی تمہارا معیار اس لیول کا نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو بینچ مارک کر کے اپنے آپ کو بڑھاؤ, اور جس صحبت میں رہو گے ویسے بنو گے. تو اگر دنیا میں ایسے ادارے ہیں جو کہ عالمی سطح پہ بہت بڑا نام کما رہے ہیں, بہت زبردست کام کر رہے ہیں, تو آپ جب ان لوگوں سے ملنا شروع کریں گے, اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے, تو آپ کی سوچ میں ویسے بھی ایکسپینشن آئے گا. نیٹ ورکنگ کہتے ہیں نا, یور نیٹ ورتھ از یور نیٹ ورک, کہ آپ اپنے نیٹ ورک کو بڑھائیں. اور جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ مینٹورز کا انتخاب کریں جس شعبے میں آپ ہیں. اب اگر آپ ٹرینر بننا چاہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ خدمات کن کو دیں گے؟ ٹریننگ کمپنیز کو تو نہیں دے رہے ہوں گے نا صرف, آپ کو تو ہر انڈسٹری میں دیکھنا ہے کہ بھئی آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں چاہتے ہیں اسپیشلائز کر کے ادھر ٹریننگز فراہم کریں, ٹیکنیکل اینڈ نان ٹیکنیکل ٹریننگز, یا آپ چاہتے ہیں کہ اکراس انڈسٹریز کام کریں, آئل اینڈ گیس میں بھی کام کریں, ایف ایم سی جیز میں بھی کریں, بیوریجز میں بھی کریں, آپ کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے, انجینئرنگ فرمز ہیں, آٹوموٹیوز ہیں. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور یہ آپ کی چوائس ہے. یہ تو اللہ نے دنیا تمہارے سامنے رکھ دی ہے. دنیا ایک سپر مارکیٹ ہے, تمہارے پاس دولت ہے, تمہیں کیا چاہیے اس دنیا سے؟ تو جب اللہ نے دنیا رکھ دی ہے تو میری ہمیشہ یہ تجویز ہوگی کہ تم اپنا ایم جو ہے ہائی رکھو, اینڈ ویل نون آرگنائزیشن جو بہت اچھی جانی ہوئے ادارے ہیں جن کے لیے لوگ بڑے تپودع کرتے ہیں جابس کرنے کے لیے, ان جیسے اداروں کے ساتھ آپ ملیں, نیٹ ورکنگ شروع کریں گے, اپنی صلاحیت بڑھائیں گے, آپ کو سٹینڈرڈز کا پتہ چلے گا, اور اسی حساب سے آپ اپنے آپ کو. اچھا کیوں کریں گے؟ نیت کیا ہے؟ شو مارنے کے لیے نہیں, اس لیے کیونکہ اگر آپ معیاری کام معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے معیاری بننا ہوگا. اور اس معیار کی دلیل کیا ہوگی؟ جب آپ کو معیاری ادارے تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں تم آؤ اور ہمارے مینیجرز کو سکھاؤ. تو جس دن آپ ایک معیاری ادارے میں مینیجرز کو ٹریننگ دینا شروع کریں گے, کارکنان کو ٹریننگ دینا شروع کریں گے, تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اب جو میں سکھا رہا ہوں وہ اس سٹینڈرڈ کا ہے, اور یہی سٹینڈرڈ ہمیں منتقل کرنا ہے پورے معاشرے میں. واہ, بیوٹیفل سر, بیوٹیفل. سر ایک چیز آپ کے بارے میں سنی ہے سر, وہ آپ نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں, کہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان پتہ ہے کون ہے؟ ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. سر وہ ذرا بتائیں گے کہ یہ کیا آڈینس کو اگر آپ بتانا چاہیں کہ دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے, وہ راز اگر اس پہ اسے پردہ اٹھائیں. نہیں, وہ راز نہیں ہے, میں اشارہ دے چکا ہوں. وہ دیکھو نا, مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, میں زندہ ہوں, بات چیت کر سکتا ہوں, سوچ سکتا ہوں. اللہ نے مجھ سے بہتر لوگ پیدا کیے ہیں اس دنیا میں, بہت امیر لوگ پیدا کیے ہیں, بہت کامیاب لوگ پیدا کیے ہیں, اور مجھ سے بہت کم بھی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو میرے لیے تو اللہ نے یونیورسٹی کھول کے رکھ دی مجھ سے بہتر لوگوں کی. تو مثالیں ہیں. تو اب دیکھیں میرے لیے اللہ نے کتنا بڑا انتظام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی سب کے لیے سچ ہے, سب کے لیے سچ ہے. یہ تو میں جو اپنے لیے کہہ رہا ہوں تمہارے لیے بھی سچ ہے, کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا, دنیا کو آباد کیا, دنیا میں مسائل ڈال دیے, تم سے کم تم سے زیادہ باصلاحیت لوگ ہیں. تو ایک سیکنڈ یار, یس. تو اگر آپ اپنی نعمتوں کو گنیں گے جو آپ کے اندر ہیں اور آپ کے گرد ہیں, تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنے امیر ہیں. اگر آپ اپنا نہیں رہے تو امیر کیسے ہوں گے؟ اپنانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. یہ دنیا میری ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے,
اگر آپ یہ کہہ دیں تو آپ کو فوراً اپنی اہمیت کا احساس بھی ہوگا, اور جتنا حق آپ کو ہے اتنا ہر فرد کو ہے, تو یہ نہ بھولیے گا, تو توازن رہے گا. تو بیوٹیفل سر, بیوٹیفل. سوچ ہے, جسم ہے, صلاحیتیں ہیں, آپ دیکھیں نا کتنی بڑی نعمت ہے, صحت کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم چل پھر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں اور اپنے حالات بہتر بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر ایک ہے, اور جس دنیا میں ہے کتنا کچھ کرنے کو ہے, کبھی بے روزگار ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر ہم باصلاحیت اور کارآمد ہو کے چلیں. اور عزت جو ہے وہ اللہ دیتا ہے, زندگی موت بھی اللہ کی طرف سے ہے, رزق بھی اللہ کی طرف سے ہے, تو پھر ہمیں ڈر کس بات کا ہے, فکر کس بات کی ہے. اور عظمت بھی کردار میں ہے, کرسی میں نہیں ہے. تو یار انجوائے کرو, کارآمد بنو اور آگے بڑھو, نو ٹینشن. اور اسی نے بھیجا ہے وہی اٹھا بھی لے گا, جب اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا. بس اللہ سے یہ دعا کرو کہ چلتے پھرتے اٹھائے, ایمان کی حالت میں اٹھائے, اور جب اٹھا لے تو گناہ معاف کر کے ہم جنت میں داخل کر دے. کیا اور بات ہے سر. جتنے ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کی قبر کی زندگی آسان کر اور ان کو بھی جنت نصیب کر دے, اور آنے والی جو نسلیں سب کے لیے اچھائی چاہو, اچھا سوچو, برکت آئے گی. تو میرے خیال سے ابنڈنس کا جو ہے سلسلہ وہ تو اللہ کی ذات سے ریلیٹ کریں تو ابنڈنس ہی ابنڈنس ہے. وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے, کن فیکون, صفت یہ ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک محدود اپنی سوچ میں ہمیں کشادگی لانے کی ضرورت ہے, سوچ اس میں. اور وہ یاد آ گیا علی تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے سخاوت میں پوشیدہ رکھا ہے, لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں. اور سخاوت بھی آئے گی انسان کو تب جب وہ اس کا سوچ کہ میں دینے سے جو ہے وہ میری کم نہیں ہو جائے گا, زکوٰۃ کا کانسیپٹ, بہت ساری چیزیں. سو آئی بلیو کہ یہ ابنڈنس کا جو کانسیپٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. سر آخر میں کوئی ایک مشق جو آپ پارٹیسپینٹ کو دینا چاہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے ابنڈنٹ سوچ جو ہے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ نیچرلی ہم لوگ جو ہیں وہ اسکارسٹی کہ اگر میں نے یہ چیز دے دی مجھ سے چھن جائے گی تو اس پہ ہو جاتا ہے. کوئی ایک چیز اگر آپ سجیسٹ کرنا میں چاہیں. تو یہ کہوں گا کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی, رمضان کا مہینہ ہے, یہ آخری 9 دن 10 دن جو ہیں, اس میں آپ تلاوت تو کر ہی رہے ہیں قرآن کی, لیکن آج کی گفتگو کی روشنی میں چاہوں گا کہ سورہ رحمان کو نہ صرف پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ, اردو میں یا انگریزی میں. اور یہ یاد رکھیں کہ ترجمہ کبھی قرآن نہیں ہوتا, وہ کسی کی سمجھ ہوتی ہے. تاہم اس کے باوجود آپ پڑھیں ضرور, تاکہ آپ کی سوچ میں خود سے ایک نکھار آئے گا. اور جب آپ پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اللہ آپ سے مخاطب ہے, تو آپ کو جو کیفیت ہوگی وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. کیا بات ہے, بیوٹیفل سر. اور یہ میں سب سے پہلے میں خود کروں گا سر انشاءاللہ 12 سے نا, کہ سورہ رحمان پڑھیں اور اس طرح سے کہ وہ مجھ سے مخاطب ہے, اور اس ابنڈنس کے تھیم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جی لیٹس سی کہ ہاؤ اٹ میرے میکس. خیال سے اس سے بہت سینہ کشادہ ہوگا, سوچ کھلے گی, اور انسان وہ جو ڈر کے سہم کے جو جی رہا ہے نا اس سے نکلے گا. بیکاز جب اللہ ہے تمہارے ساتھ تو ڈر کس بات کا, کیا بات, جانا بھی اسی کے پاس ہی ہے, آئے بھی وہیں سے ہے نا. تو اور اس کی شان میں جیو اور سر اٹھا کے جیو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. صحیح ہے نا, راز تو اس کا. ہاں جی, ہاں جی. اور یہ سب کے لیے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام ہی اس کا نام روشن کرنا ہے. جزاک اللہ سر. اس پہ اس کو سر کل ہم کریں گے کنٹینیو. کل ہمارا جو ٹاپک ہوگا پرائمری رسپانسبلٹی کو ہم ٹچ کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. سو تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم, سچ اے ونڈرفل آئیڈیاز, ابنڈنس. میں محسوس کر رہا ہوں کہ سب کچھ تو ہے ہمارے پاس. جزاک اللہ سر. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.